फी सित्तति अय्याम, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श पर मुस्तवी हो गया। वही हर काम की तदबीर करता है, कोई सिफारशी नहीं बन सकता बगैर इसकी इजाज़त के। यही अल्लाह है तुम्हारा रब, चुनाचे तुम इसी की इबादत करो, फिर क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? तुम सबको इसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह का सच्चा वादा है, बेशक वही मखलूक को पहली बार पैदा करता है, फिर वही इसे लौटाए जिंदा करेगा, ताकि इन लोगों को इंसाफ के साथ बदला दे जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और जिन लोगों ने कुफर किया इनके लिए पीने को खौलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब होगा, इसीलिए वो इसलिए कि वो कुफर करते थे। वही है अल्लाह जिसने सूरज को निहायत रोशन बनाया और चांद को नूर और इसकी मंजिलें मुकर्रर की, ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको। ये सब कुछ अल्लाह ने हक के साथ पैदा किया। वो अपनी आयतें तफसील से इन लोगों के लिए बयान करता है जो जानते हैं। बेशक रात और दिन के बदल बदल कर आने जाने में और जो कुछ अल्लाह ने आसमानों और जमीन में पैदा किया है, इसमें भी अलबत्ता निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो डरते हैं। उन लोगों के लिए जो डरते हैं, बेशक वो लोग जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते और वो दुनियावी जिंदगी पर राजी और इसी पर मुतमईन है, ये वो लोग जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, वही हैं जिनका ठिकाना दोजख है, इन अमलों की वजह से जो वो करते थे। यहाँ तक अल्लाह ताला ने एक गिरोह का जिक्र किया कि जो मुनकरीन है, जो नबी की नबूवत को, रिसालत को नहीं मानते, ईमान नहीं लाते हैं, बल्कि उस पर मुख्तलिफ एतराज़ात करते हैं कि ये जो किताब नाज़िल हुई है, ये किताब तो इसने खुद बना ली है, ये तो खुद घड़ कर ले आया है, और ये तो किसी शायर की शायरी मालूम होती है, तो ये तो शायर है, नाउज़ बिल्लाह। कभी किसी ने कहा काहिन है, मजनू है, कभी ये कहा कि ये तो यहूदियों से रहनुमाई लेता है और वो जो कुछ बताते हैं, उसको फिर वो हमें बयान कर देता है। इस तरह की बातें उन्होंने की तो अल्लाह ने उनका ज़िक्र किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से पैगंबर है, अल्लाह की तरफ से वही आती है, अल्लाह ने ये पैगाम भेजा है। तो इस पर आपको ताज्जुब क्या है? इसमें ताज्जुब की तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, चूँकि ये नबी वही बातें कह रहा है, जो बातें इससे पहले भी कही गई हैं कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, ये दुनिया आर्ज़ी है, इसने ख़त्म होना है, और फिर एक आखिरत का दिन आएगा, जिस दिन में अल्लाह के सामने सब लोगों ने पेश होना है, यानी तुमने मरकर दोबारा ज़िंदा होना, एक उखरवी ज़िंदगी है, ये दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ़ ज़िंदगी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का पहले भी ज़िक्र हो चुका है। अगर ये नबी बात कर रहा है, ना तो इसमें कोई ऐसी कोई शायरी वाली, शायरी वाली बात है ही नहीं, फिर तुम इस पर ताज्जुब क्यों कर रहे हो? We can't hear you. जी, तो ये इस बात का ज़िक्र हो रहा था कि अल्लाह ताला ने इन कुफ़ार को ये बात समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह की वही आती है, तो लिहाज़ा उसको माना जाए, और जो लोग मानेंगे वही कामयाब होंगे और जो लोग नहीं मानेंगे वो कामयाब नहीं हो सकते। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद की बहुत सारी उनको दलीलें दी है कि वो अल्लाह जिसने सूरज बनाया, चाँद बनाया, इनको दोनों को मुनव्वर और रोशन किया, चाँद के लिए मंज़िलें बनाई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अल्लाह कर रहा है, तो वही अल्लाह एक शख्स पर जो तुम ही में से है, वो अपनी वही उस पर भेज रहा है।
تو جو اس کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو لوگ نہیں مانیں گے تو لہذا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو لوگ مان لیں گے ان کے لیے اللہ نے، جو نہ مانیں گے ان کا تذکرہ کیا، اور اب جو مانیں گے ان کا تذکرہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کے باغوں میں راہ دکھائے گا، کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی نعمتوں کے باغات میں، اور اس جنت میں ان کی پکار ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی دعا ہوگی اور سلام، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ یہ لوگ اپنے اللہ کا شکر کریں گے، اس کی حمد بجا لائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہی پیغام دیا کہ جو لوگ رسول کی بات مانے گا انہی کی آخرت سنورے گی، اور جو لوگ رسول کی بات نہیں مانیں گے ظاہری بات ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور ناکامی ان کا مقدر بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو سمجھائی۔ آگے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہو اور اس دعا میں کوئی نیکی اور بھلائی ہوتی ہے تو اللہ وہ قبول فرماتے ہیں، لیکن جب تم اللہ سے دعا کرتے ہو، یعنی کہ اپنے لیے بد دعا کرتے ہو، عذاب مانگتے ہو، تو اس کو اللہ اتنی جلدی قبول نہیں فرماتا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور اگر اللہ ان لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگتے ہیں، بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا، جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ کذالک زین للمسرفین ما كانوا يعملون، اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے برے عمل پرکشش بنا دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں یہی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگ جب بد دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ جلدی قبول نہیں کرتا، اگر وہ قبول کرتا تو اب تک تو یہ دنیا کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ پھر اللہ نے انسان کی نفسیات بیان فرمائی کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اور کبھی بیٹھے لیٹے کھڑے ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب اس کی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، جب ہم اپنے اللہ کو ہر حال میں یاد رکھیں گے ہمارا اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ تو لہذا یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہوتی کہ جب کوئی مصیبت تکلیف پریشانی ہے، مثال کے طور پر جیسے ابھی جو ہے مختلف ممالک میں کرونا پھیلا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں، تو لہذا جس شخص کو جب پریشانی ہوتی ہے، بیماری لاحق ہوتی ہے، اس وقت تو اللہ کے سامنے بہت گڑ گڑاتا ہے، خوف کھاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب ذرا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، پھر وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر وہ سجدہ نہیں کرتا، پھر وہ اللہ کا ذکر اذکار نہیں کرتا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کا جو رویہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ایسا رویہ، یہ بیان کرنے کا مطلب سب کیا ہے کہ ایسا رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ روش پسند نہیں ہے۔ تو انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان ہر حال میں اپنے اللہ سے ڈرے، اپنے ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھے۔ تو قرآن میں آتا ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ایک اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، اور اس کا مطلب اگر ہم اللہ کو بھول جائیں گے تو اللہ کو تو ہماری کوئی ضرورت ہے ہی نہیں ہے، جیسا کہ پیچھے بھی تذکرہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اندھا کر کے اٹھائے گا، اور جب یہ لوگ کہیں گے اللہ ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے، تو اللہ پاک فرمائیں گے اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں اور تم نے ان کا انکار کیا، تو اسی طرح آج ہم نے تم کو بھی بھلا دیا۔ انسان اللہ کو بھلا دے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن اگر اللہ انسان کو بھلا دے گا تو انسان کا کچھ رہے گا ہی نہیں، انسان کے پاس اور ہے کیا اللہ کے سوا۔ تو لہذا اس لیے ہمیں ایسی روش نہیں اپنانی چاہیے کہ اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہمیں بھلا دے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھلا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ہمارے اعمال کے اوپر ہی اس کا منحصر ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا مشرکوں کے جو خدا ہے وہ ان سے قیامت کے دن اعلان برات کریں گے، یعنی اب یہ خاص طور پر مشرکین مکہ جیسے اپنے لات منات اور عزا اور بتوں کو پوجا کرتے تھے، تو اب وہ تو ان کو اسی لیے پوجتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم اس لیے ان کو پوجتے ہیں، اس لیے ان کے نام کی دہائی دیتے ہیں، اس لیے ان کے نام کی نظر نیاز دیتے ہیں کہ یہ ہمیں قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے یا یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا آیت نمبر 28 میں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے، چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ وہاں ہر نفس، ہر شخص جانچ لے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ سب کچھ ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو مشرکین مکہ کو خاص طور پر اور بالعموم ان تمام لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو سہارا بناتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ ان کو ایک دفعہ تو اکٹھے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ٹھہر جاؤ، یہ ٹھہر جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہاں پر سب لوگ اللہ کے حکم کے تابع ہوں گے، کسی کی اپنی مرضی ہوگی نہیں۔ تو یہ پہلی تنبیہ ہے، پہلی بات، پہلا مرحلہ، کہ اپنی مرضی سے تو قدم بھی نہیں ہلا سکتے، تو جو اپنی مرضی سے قدم نہ ہلا سکتے ہوں ان کے اختیار میں اور مزید کیا کچھ ہوگا۔ تو لہذا اس چیز کا تذکرہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ تو لہذا اب جو لوگ ان کے آسرے پر امید پر تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ کریں گے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے چھڑوا لیں گے یا جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائیں گے، تو یہیں پر ان کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں کہ یہ تو چلے گئے، یہ تو الگ ہو گئے، اور پھر ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ بھئی تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تم ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی آدمی کے آسرے پر کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں فرض کر لو چلا جاتا ہے، دنیاوی مثال سے اگر ہم سمجھیں، کوئی کہ چلو یار میں تمہیں سعودی عرب لے جاؤں، میں تمہیں امریکہ لے جاؤں، برطانیہ لے جاؤں، تو وہ اس کے آسرے پر اپنا گھر بار، زمین جائیداد، روپیہ پیسہ سب بیچ باچ کے اس کو تھما دے اور اس کے پلے لگ کے ادھر چلا جائے، اور وہ وہاں جا کر اسے سب کچھ لے اور پھر اس کو وہاں اکیلا چھوڑ کر غائب ہو جائے۔ اب بتاؤ یہ شخص کہاں جائے گا؟ یہ کس ماں سے ماں کہے گا؟ تو اس کے پاس تو کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ تو لہذا قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوگا کہ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، چونکہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 32 میں 31 میں یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت، کہ آپ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا تمہارے کانوں کا تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو دنیا کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو وہ کافر ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ وہ تو اللہ ہے۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یہی تو اللہ جو تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کی سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی یہاں اس چیز کا ذکر ہے کہ یہ جو کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں، یہ اللہ کو تو مانتے ہیں۔ اب ان سے جب دیکھو نا پوچھا گیا کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے، تو یہ کہیں گے کہ اللہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن اللہ کو مانتے کیسے ہیں؟ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ شرک وہ جو انہوں نے بت دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں ان کو شریک کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ یہ کفار اس وجہ سے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک مانتے ہیں، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک یعنی ذات میں بھی شرک کرتے ہیں، صفات میں بھی شرک کرتے ہیں،
اور عبادات میں بھی شرک کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہے اصل ان کی گمراہی کی وجہ۔ لہذا اب ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور یہی بات ہر دور میں سمجھائی گئی، یہی بات سمجھنے اور سمجھانے کی بات بھی یہی ہے کہ جب رزق اللہ دیتا ہے، خالق و مالک جب اللہ ہے، تو پھر لہذا عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے اور کسی انسان کو، جن کو، فرشتے کو، شہید کو، ولی کو اس کا شریک نہیں بنانا چاہیے، ان کے سامنے اپنی دعاؤں التجاؤں کو نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے، تو جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو ہی ملنا چاہیے۔ تو اب مشرکوں سے دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ انتقام ضرور لے گا۔ اب جو یہ لوگ سمجھانے کے باوجود سمجھتے نہیں ہیں، نبی آ گئے، کتابیں آ گئی، ہر چیز ان کو واضح کر کے بتا دی گئی، اب یہ لوگ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اس چیز کی سزا دیں گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر، ہاں، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافر کہتے ہیں کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی نفع کا، مگر جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو کیا بچاؤ کر لو گے؟ آخر کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تب ان پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لاتے ہو، حالانکہ تم تو یقیناً اسے جلدی مانگتے تھے۔ پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، جو دنیا میں تم کمایا کرتے تھے۔ تو لہذا ان آیات میں اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ یہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، جو ہٹ دھرمی اور ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، ان کو بہر صورت اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور یہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اب یہ جو شرک کر رہے ہیں، یہ جو اللہ مخالفت کر رہے ہیں رسول کی رسالت کو نہیں مان رہے، اس کا سبب صرف اور صرف ایک ہے کہ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب جب تک وہ بیماری دور نہیں ہوگی، وہ کفر کی بیماری ہے، وہ نفاق کی بیماری ہے، جب تک وہ دور نہیں ہوگی اس وقت تک ان کو حقیقت سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور وہ کھانا بالکل صحیح ہوتا ہے، اس کی پسند کا ہوتا ہے، وہی کھانا ہوتا ہے جس کو وہ بڑے ذوق اور شوق سے کھاتا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، جب منہ کا ذائقہ بگڑ گیا تو پھر اس کو وہ صحیح کھانا بھی خراب لگتا ہے۔ کب تک لگتا ہے؟ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ جب ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کو وہی کھانا اچھا لگنے لگتا ہے۔ شیخ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی، قرآن پاک جو ہے یہ نصیحت ہے اور یہ شفا ہے. اب شفا کس کے لیے؟ لما فی الصدور، جو سینوں کے لیے شفا ہے. سینے میں دل ہے اور دل کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، اور جن کو ہم روحانی بیماریاں کہتے ہیں. اور یہ روحانی بیماریاں یہ جسمانی بیماریوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، تو لہذا ان کے لیے یہ شفا ہے. نفاق جو ہے یہ ایک بیماری ہے، اور کس کی؟ یہ دل کی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے. ایسی مال و دولت کی ہوس ہے، یہ بیماری ہے. ایسی حب جا اور حب منصب کی جو بیماری ہے یہ بیماری ہے. حسد بغض کینہ یہ بیماری ہے، اور یہ روح کی اور دل کی بیماری ہے. لہذا یہ ساری بیماریاں سینوں میں ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو مشرکین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حسد ہی تھا، یہی بغض تو تھا، یہی عداوت تو تھی. جو سینوں کے یہ بیماری ہے تو یہی تو تھی جن کی بنیاد پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے. تو لہذا قرآن پاک اس کے لیے شفا ہے. یعنی قرآن پاک کو سنا جائے، پڑھا جائے، تو پھر یہ ان کے دلوں کے جو روگ ہیں ان کو ختم کر دے گا، تو ان کے دل صحت یاب ہو جائیں گے، اور پھر وہ بالآخر ایمان لائیں گے. تو پھر ہدایت ہوگی ان کے لیے اور رحمت ہوگی ان کے لیے. اور آگے جو آیت ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ تم خوش ہو. اس آیت کو ہمارے مسلمان بھائی بنیاد بنا کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ خوش ہو. تو یہاں سے وہ عید میلاد النبی نکالتے ہیں کہ دیکھو، اللہ خود فرما رہا ہے تم خوش ہو، تو لہذا ہمیں خوش ہونے کا تو حکم دیا جا رہا ہے. تو لہذا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے دن ہم وہ بہت خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. جبکہ یہ غلط استدلال ہے، غلط بات اس سے نکالی گئی. اب یہ جو فضل اور رحمت سے مراد کیا ہے، اس کے بارے میں جو صحابہ کرام سے مفسرین اقوال نقل کیے ہیں، اس سے مراد قرآن اور اسلام ہے. قرآن اور اسلام. تو قرآن اور اسلام مل گیا، ہاں، اس کی وجہ سے تم خوش ہو. اور دوسرا یہاں پر ہے خوش ہونے کا ہے، خوشی منانے کا ذکر نہیں ہے. خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا اور چیز ہے. اس کی مثال، ایک ہوتا ہے بھئی تم کھانا کھاؤ، ایک ہے تو تم کھانا کھلاؤ. اس میں کتنا فرق ہے؟ کھانا کھانا اور چیز ہے، کھانا کھلانا اور چیز ہے. خوش ہونا اور چیز ہے، خوشی منانا اور چیز ہے. اب خوشی کے اظہار کے لیے پھر جو سارا کچھ ہوتا ہے یہ. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو ایک عید کا درجہ دے کر اس دن خوشیاں منائی جائے، تو بھائی یہ کام پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اپنی ولادت کی خوشی تھی، تو آپ نے کچھ ایسا کیا ہوتا. یہ جو 63 مرتبہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آیا، تو آپ نے تو کبھی ایسا نہیں منایا. تو پھر ہم ایسا کیوں مناتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کو کام کرنے کیا دلیل ہے؟ چونکہ مسلمان تو ہر کام دلیل کی بنیاد پر کرتا ہے، ثبوت کی بنیاد پر کرتا ہے. تو ایسا ہے نہیں. دیکھو نا، اب عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، باقاعدہ احادیث کی کتابوں میں ان کا ذکر موجود ہے، ان کے احکام موجود ہے، سنن موجود ہیں. اس دن کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کون سا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کرنا ہے، کون سا کام بعد میں کرنا ہے، پھر عید کی نماز ہے، پھر عید کی نماز کا طریقہ، یہ سارا کچھ ہے نا. تو اب اگر یہ بھی ایک عید ہوتی اور اس کو بھی ایسے منایا جاتا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایسا ہوتا، صحابہ کرام کرتے، آپ کی آل اولاد کرتی، اور خلفائے راشدین کرتے، عشرہ مبشرہ کرتے. تو ایسا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب، اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو مطلب ہم نے نکال لیا. اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ اگر اللہ پاک آپ کو ایمان دے دے، اسلام کی دولت مل جائے، اس پہ ساری زندگی اللہ کا شکر بجا لاؤ، اور اس پر اپنے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی جس کے اندر ہر چیز کی رہنمائی موجود ہے. تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو مطلب ہم لیتے ہیں. تو لہذا قرآن کی وہی تشریح قابل قبول ہے جو قرآن سے مل جائے، جو حدیث سے مل جائے، جو صحابہ کرام سے مل جائے. اور اگر ہم اپنی منشاہی تشریح کریں گے تو اس سے خرابی اور انتشار نکلے گا، امت میں بگاڑ آئے گا، تفرقہ بازی پیدا ہوگی، جس سے امت مختلف گروہوں میں بٹ جائے گی. اور خاص طور پر امت اس وقت تو ان تمام چیزوں کی متحمل ہو ہی نہیں سکتی. تو لہذا امت کو تو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. اور اتفاق اور اتحاد
اگر ہو سکتا ہے تو وہ تو صرف اور صرف ہو سکتا ہے کس سے؟ قرآن اور سنت کی اتباع سے، چونکہ سب لوگ قرآن کو مانیں، حدیث کو مانیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، تمام اپنے فرقوں کو، جماعتوں کو، گروہوں کو، اماموں کو، مفتیوں کو، مدرسوں کو، بستیوں کو چھوڑ کر قربان کر کے آئیں اور قرآن و سنت کو پکڑ لیں۔ یہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اب یہ جو حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی سے مراد کیا؟ اب حبل اللہ القرآن، اور قرآن کے بارے میں فرمایا یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک مخلوق کے ہاتھ، بندوں کے ہاتھ میں، لہذا اس رسی کو پکڑ کے تھام کے رکھو اور پھر زندگی گزارو، تو انتشار نہیں ہوگا، اتفاق ہی اتفاق ہو جائے گا۔ آگے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ذکر مختصراً ہے چونکہ اس کا ذکر پیچھے تفصیل آ چکا ہے، گزر چکا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے پھر بھیجا، ہم نے مبعوث کیا ہم نے اس کے بعد موسیٰ کو اور ہارون کو کہ ان فرعون کی طرف اور ان کے سرداروں کی طرف اپنی آیات دے کر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھے۔ تو جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو صاف کھلا جادو ہے۔ اب اس صورت میں اس کا خلاصتاً اگر ہم یہ کہیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے جادوگر کہا گیا، ایسی آپ کی تکذیب کی گئی، آپ کو جھٹلایا گیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، تمام اقوام کے انبیاء کو جو جو مسائل پیش آئے وہ آپ کو بھی پیش آ رہے ہیں، لہذا انہوں نے بھی صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے اللہ کے دین کو پہنچائے، آپ بھی آگے پہنچائیں گے۔ تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے، اور باقی جو مشرکین مکہ ہیں ان کو اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے پاس بھی نبی آیا تھا اور انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، لہذا وہ تباہ و برباد ہوئے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ ہاں تم بھی بس انتظار کرو، تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے، اور اللہ کا عذاب آئے گا، یقیناً آئے گا۔ تو یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ بھی ہر امت کا ایک وقت ہے، جب وہ وقت آ جائے گا نا تو پھر تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ اور پھر اللہ پاک نے خاص طور پر یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، یہ آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ تاریخ میں ایسا کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا جو اب ہوا۔ اور وہ کیا ہوا کہ ایک قوم نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہونے کے بعد ان پر عذاب کا فیصلہ کر لیا اور عذاب آ گیا۔ لیکن جب انہوں نے عذاب کو دیکھا تو وہ پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اور انہوں نے جس طریقے سے اللہ کو منایا اور توبہ کی، اس کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر کیوں نہ ہوئی کوئی عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں ذلت کا عذاب ٹال دیا، اور ہم نے ایک مقررہ وقت تک انہیں اس سے فائدہ اٹھانے دیا۔ تو یہ یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کر کے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اب مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب اصل میں حضرت یونس علیہ السلام جب ان کے ہاں سے چلے گئے، ہجرت کر گئے، چھوڑ گئے، تو پھر انہوں نے دیکھ لیا کہ اب تو نبی ہم سے ناراض ہو کر چلا گیا، تو اب تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا تو اب ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ تو لہذا انہوں نے ان ساری علامات کو دیکھ کر کے خود ہی فیصلہ کیا کہ ہمیں عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے پھر اللہ کی طرف رجوع کی، اللہ کی طرف توبہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ قبول فرما لی۔ اس پر ہماری کل بات ہوئی تھی کہ جو 3 صحابہ کرام غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تھی۔ ہاں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے وہ 5 شرطیں ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے بھی ایسے گڑ گڑا کر اللہ سے توبۃ نصوحہ کی، پکی سچی توبہ کی، تو اللہ پاک نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ آگے سورت جو ہے، اس سورت کا آگے خاتمہ ہے، تو اس سورت کے خاتمے پر اللہ رب العالمین نے تمام جو سورت ہے اس کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کیا ہے۔
कुल या अय्युहन्नास, यहाँ से अल्लाह पाक ने फरमाया ए नबी आप लोगों से कह दीजिए, आयत नंबर 104, कुंतुम फी शक्किम मिन दीनी फला अअबुदुल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाह, कि तुम मेरे दीन के बारे में शक शुबा करते हो तो मैं उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, वलाकिन अअबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, मैं उसकी इबादत करता हूँ जो तुम्हें फौत करे, वो उमिर तो अन अकून मिनल मुमिनीन, और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है कि मैं मोमिनों में से, ईमान लाने वालों में से हो जाऊं। तो यहाँ से आगे अल्लाह पाक ने इस चीज़ का तज़किरा किया है, इनको समझाने की कोशिश की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त उनकी तरफ तरफ अब खिताब किया है, उनकी तरफ अल्लाह ताला ने रुए सुखन किया है, उनसे खिताब किया है। फरमाया व अन अकिम वजहक लिद्दीन हनीफा, कि ए नबी आप जो है अपना चेहरा दीन इस्लाम की तरफ सीधा रखें और मुशरिकों में से हरगिज ना हो, और आप अल्लाह के सिवा इन्हें मत पुकारें जो ना आपको नफा दे सकते हैं और ना आपको नुकसान पहुंचा सकते। फिर अगर आपने ऐसा किया तो बेशक आप भी इस वक्त जालिमों में से होंगे, और अगर अल्लाह आपको कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसके सिवा कोई भी इसे दूर करने वाला नहीं, और अगर अल्लाह आपके साथ किसी भलाई का इरादा करे तो उसे भी इसके फजल को कोई रद्द करने वाला नहीं। वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है इस फजल से नवाजता है, और वो बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके अल्लाह पाक फरमा रहे, कोई माने ना माने, आपने अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक सीधे रहना है। जो अल्लाह पाक फरमाए वही तुमने करना है। ऐसा ना हो कि आप इनको समझाने के चक्कर में आप राह रास्त से जरा दाएं बाएं हो जाएं, और लालच ये हो कि चलो यार ये समझ ही जाएंगे ना, ये राह रास्त पर आ ही जाएंगे ना। नहीं, फरमाया कुल या अय्युहन्नास। अब अल्लाह ताला ने लोगों की तरफ रुए सुखन करके उनको समझाया, कुल या अय्युहन्नास कद जाअकुमुल हक्कु मिर रब्बिकुम, कह दीजिए ए लोगो यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक आ गया। चुनाचे जिस शख्स ने हिदायत पाई तो यकीनन वो अपने ही लिए हिदायत पाता है, और जिसने गुमराही इख्तियार की तो यकीनन वो अपने ही लिए गुमराही इख्तियार करता है, और मैं तुम्हारा वकील नहीं। और आपकी तरफ से वही की जाती है, व अत्तबि मा यूहा इलैक वस्बिर हत्ता यहकुम अल्लाह, के और आपकी तरफ जो वही की जाती है आप इसकी इत्तिबा कीजिए और सब्र कीजिए हत्ता कि अल्लाह फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो यहाँ पर पहले अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया और वो लोगों को समझाया। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया अब आप लोगों से कह दीजिए। फिर लोगों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से खिताब फरमाया। तो लिहाजा अब इसमें मुशरिकीन मक्का के लिए साफ साफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको समझाया कि अगर तुम हिदायत लाओगे तो अपने लिए, नहीं लाओगे तो वो भी, उसका नुकसान भी तुम्हें ही होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया आप कह दीजिए मैं तो तुम तक वही बात पहुंचा रहा हूं जो मेरी तरफ वही की गई है, और मैं जो है सब्र करूंगा, और चूंकि अल्लाह ताला बेहतर फैसला करने वाला, अब फैसला अल्लाह ने करना। यानी तुम तक दीन पहुंच गया, तुम तक खैर और शर की सारी बातें तुम तक पहुंच गई हैं। अब तुमने क्या करना है क्या नहीं करना ये तुम्हारी मर्जी है, और अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। तो इस पर सूरत का इख्तिताम हुआ। चे जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ने नसीहत फरमा दी, और लोगों को भी, कि नबी इन लोगों को समझाने के चक्कर में आपको राह रास्त से नहीं हटना है, जरा भी नहीं हटना है, भले कोई माने ना माने। कोई अपनी तरफ से कोई नरमी नहीं दिखानी, लचक नहीं दिखानी, मसलियत का शिकार नहीं होना कि इनको समझाने के चक्कर में आप मसलियत का शिकार हो जाए, चलो यार इनको पास लाते हैं, करीब लाते हैं। नहीं नहीं नहीं, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया फस्तकिम कमा उमिरता, आप वैसे सीधे रहे जैसे आपको हुक्म दिया गया है, जैसे आपको हुक्म दिया गया आपने वैसे ही रहना है, उससे दाएं बाएं बिल्कुल नहीं होना। आगे सूरह हूद है। जैसा कि सूरह हूद सूरत का नाम है, तो इसमें हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या है, उसकी मुनासिबत से जो है सूरत का नाम रख दिया गया। और इस सूरह में भी वही मज़ामीन है जो कि पिछली सूरत में थे। तो इस सूरत का आगाज़ भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछली सूरत का था। पहली सूरत में भी कुरान पाक को बुनियाद बनाकर बात की गई थी, और यहाँ पर भी कुरान पाक को बुनियाद बनाकर बात की गई है। फरमाया अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। किताबुन उहकिमत आयातु सुम्मा फुस्सिलत, ये वो किताब है जिसकी आयतें मुहकम की गई हैं, फिर तफसील से बयान की गई हैं।
बड़ी हिकमत वाले, बहुत खबर रखने वाले की तरफ से। ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम्हारे लिए इसकी तरफ से डराने वाला और खुशखबरी देने वाला हूँ। और ये कि तुम अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर तुम इसकी तरफ तौबा करो, वो तुम्हें बहुत अच्छा फायदा देगा एक मुकर्ररा वक्त तक, और हर साहिब फजल को इसका फजल बख्शेगा। और अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो बेशक मैं तुम पर एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। तुम्हारा लौटना अल्लाह ही की तरफ है, और वो हर चीज पर खूब कादिर है। आगाह रहो, अला इन्नहुम, आगाह रहो, बेशक वो अपने सीने दोहरे करते हैं ताकि वो अल्लाह से छुप जाएं। आगाह रहो, जब वो अपने कपड़े ओढ़ते हैं तब भी वो अल्लाह जानता है, जो वो छुपाते और जाहिर करते हैं बेशक अल्लाह सीनों के राज खूब जानता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, और जमीन पर चलने वाला हर जानदार, उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे है, और वो जानता है इसके इसकी करारगाह को और इसके दफन होने की जगह को, और वो हर चीज वाज़े किताब में तहरीर है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, और इसका अर्श पानी पर था, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन ज्यादा अच्छे अमल करता है। और ए नबी, अगर आप कहें कि तुम्हें मौत के बाद उठाया जाएगा, तो जिन लोगों ने कुफर किया वो जरूर कहेंगे ये तो खुला जादू है। और अगर हम इनसे गिनी चुनी मुद्दत तक अजाब मौखर कर दें, तो अलबत्ता वो काफिर जरूर कहेंगे क्या चीज इसे रोके हुए है। खबरदार, जिस दिन वो अजाब इनके पास आएगा, फिर इनसे टलेगा नहीं, और इन्हें वो अजाब घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही मुशरिकीन मक्का, जो उनके बेतुके से एतराजात और इश्कालात होते थे, उनका अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, और ये बात समझाई कि तुम अपने इन एतराजात इश्कालात को छोड़ो और इस नबी की बात मानो। इस नबी के पास जो किताब आई है वो अल्लाह की तरफ से है और उसमें हिदायत है, उसको मान लो अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह के यहाँ सुरखुरू हो जाओ और अल्लाह के अजाब से बच जाओ, वगरना अल्लाह के अजाब से बचाने वाली कोई चीज नहीं है। आगे अल्लाह ने फरमाया, वला इन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, और अगर हम इंसान को अपनी रहमत का मजा चखाएं फिर वो इससे छीन ले, तो बेशक अलबत्ता वो बड़ा ना उम्मीद, बहुत नाशुक्रा हो जाता है। और अगर हम इसे तकलीफ पहुंचने के बाद नेमते चखाएं, तो वो जरूर कहेगा मुझसे सख्तियां दूर हो गई। बेशक वो इस वक्त इतराने वाला और फख्र जताने वाला हो जाता है। मगर जिन लोगों ने सब्र किया और नेक अमल किए, इन्हीं के लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। इन आयात में फिर अल्लाह ताला ने इंसान की वही नफ्सियात का जिक्र किया कि जब इंसान पर कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो फिर वो अल्लाह की तरफ दौड़ता है, अल्लाह से मांगता है, और जब अल्लाह ताला उस तकलीफ को अपने फजल और करम से दूर कर देता है, तो वो खुशियां भी मनाता है और फख्र भी करता है। और बाद दफा तो वो ये कहता है कि बस इस तकलीफ को दूर करने में मेरी अपनी जहानत फतानत है, मेरी अपनी तदबीर है, मेरी अपनी हिकमत अमली है। जैसा कि पहले भी कहा, इस वक्त पूरी दुनिया में एक वबा मुसल्लत है, और इस वबा के टाइम जब हर किसी को खतरा है, किसी भी वक्त कोरोना आ सकता है, किसी भी वक्त जान जा सकती है, उस वक्त लोगों की दिली हालत और कैफियत और है। लेकिन जब कोई शख्स किसी बीमारी से निजात पा जाता है, उसे शिफा मिल जाती है, तो फिर वो अल्लाह की इबादत करना बिल्कुल भूल जाता है। तो लिहाजा अहले मक्का को ये बात समझाई जा रही है कि ये सारे के सारे इख्तियारात ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में, अल्लाह ताला के इख्तियार में है। लिहाजा इस बात को तस्लीम करो, इस बात को समझो। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने आगे आयत नंबर, हाँ, आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फलअल्लका तारिकुन बाज़ मा यूहा इलैका, हाँ, फलअल्लका तारिकुन, और तू ए नबी शायद कि आप इस वही से कुछ छोड़ने वाले हों जो आपकी तरफ नाजिल की जाती है, और आपका सीना इससे तंग होने वाला हो कि वो काफिर कहेंगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं उतारा गया, या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज पर निगरान है। क्या वो कहते हैं कि इसने ये कुरान खुद घड़ लिया है? कह दीजिए फिर तुम भी इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें ले आओ, और अल्लाह के सिवा जिन्हें मदद के लिए बुला सकते हो बुला लो, अगर तुम सच्चे हो।
پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دیں تو جان لو یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر اے لوگو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ اس میں قرآن پاک کی جو حقانیت ہے وہ سمجھائی گئی، وہ بتائی گئی کہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ آج تک کوئی شخص اس جیسا کلام بنا کر نہیں لا سکا۔ نمبر دو، اگر کوئی کلام بنانے کی ناکام کوشش کرے بھی تو اس قرآن میں جو اللہ پاک نے باتیں بیان کی وہ اتنی محکم اور مضبوط ہیں، کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پاک کی حقانیت اور سچائی کی دوسری بڑی دلیل ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرما دیا وہ بالکل صحیح ہے اور ویسا ہی ہو رہا ہے، اور بالآخر انسان اپنے علم کے ذریعے، سائنس کے ذریعے اس کو تسلیم کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب جو قرآن اس قدر سچا ہے، اس قدر صحیح ہے، تو وہ ایک انسان کا بنایا ہوا نہیں بلکہ وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ کسی انسان کی بات میں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تضاد ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ کا علم ہے اس اللہ کے علم میں کوئی تضاد نہیں۔ تو لہذا یہ جو کائنات ہے، یہ دنیا ہے، اس کی اور قرآن پاک اس کے اندر مطابقت کیا ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا عمل ہے۔ تو قول اور عمل میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، لہذا جو کچھ قول میں ہے وہی عمل میں ہے، یعنی اس کائنات میں، اور جو کچھ اس کائنات میں نظر آ رہا ہے وہی اللہ پاک کے قول میں۔ تو لہذا اس لیے یہ کتاب اللہ کی طرف سے، جب اللہ کی طرف سے ہے اس کا مطلب یہ شخص اللہ کا رسول ہے۔ جب یہ اللہ کا رسول ہے تو اس پر جو کچھ بھی ہدایات اور احکامات آتے ہیں ان کو ماننا چاہیے، چونکہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو۔ تو لہٰذا جب تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو بھی مانو اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رسول کو بھی مانو۔ لہٰذا اب اگر تم نہیں مانو گے تو اس کا مطلب پھر تم اپنی طرف سے جو باتیں تم بناتے ہو تو اس کا مطلب وہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اور جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے گا وہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کے جھوٹ کو اس کے سامنے لے آئے گا، اور پھر اس دن اس شخص کو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ وہ شخص، اسے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ فرشتے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ سن لو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا۔ ان کے لیے عذاب دو گنا کر دیا جائے گا، ان میں حق سننے کی تاب نہیں تھی اور نہ وہ دیکھتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان لوگوں سے گم ہو گیا جو وہ افطرا باندھتے تھے۔ بلا شبہ یقیناً وہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ تو اب جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور غلط باتیں کہتے ہیں، بالآخر ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ یہ لوگ دنیا میں تو جھوٹ باندھ کر، جھوٹ بول کر، لوگوں کی جھوٹی سچی حمایت حاصل کر کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن کامیابی کا تعلق صرف دنیا سے نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں عہدہ منصب حاصل کر لینا، الیکشن جیت لینا، حکومت حاصل کر لینا، مال و دولت جمع کر لینا، اچھے گھر، یہی صرف کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ دنیاوی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرتی کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی دنیا کو کامیابی کا معیار بنایا ہی نہیں ہے۔ دنیا کو کامیابی کا معیار اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کو کامیابی کا معیار بنایا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ اور یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ، یہاں پر فرمایا آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے یہی لوگ ہوں گے۔ اس کا مطلب اب جو بندہ آخرت میں خسارہ پائے گا اس کا مطلب ہے وہی خسارے میں، اور جو بندہ آخرت میں خسارے سے بچ گیا سمجھ لیجئے یہی بندہ ہے جو خسارے سے بچ گیا۔ اور خسارے سے کون لوگ بچیں گے اس کا تذکرہ اللہ نے اگلی آیت نمبر 23 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسے جیسے اندھا اور بہرا، دیکھنے والا اور سننے والا۔
کیا اس وصف میں اس خوبی میں دونوں برابر ہیں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی اللہ پاک نے جو اب کفار ہیں جو بات نہیں مانتے ان کو کیا فرمایا؟ یہ تو اندھوں کی مانند ہے، یہ تو اندھے ہیں، ان کو تو نظر ہی نہیں آتا، ان کے پاس تو علم ہی نہیں ہے، تو لہذا کیا ایک اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ حل یستوی الاعمی والبصیر، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا آنکھیں کھول لو، آنکھیں کھول کے چیزوں کو دیکھو، مشاہدہ کرو، سمجھو کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ دعوت دی ہے اور فرمایا یہ جو ایمان لاتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ جی، اور البتہ تحقیق ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ پھر اس کی قوم کے وڈیرے بولے ہم تجھے بس اپنے ہی جیسا بشر دیکھتے ہیں، تم ہمارے جیسے انسان ہی ہو، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی ہے جو ہمارے میں کمی کمین ہے، جو سب سے کمزور غریب لوگ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے آگے سے جواب دیا۔ نوح علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں ڈرتا ہوں کہیں تم پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ اب یہ بات نوح علیہ السلام نے کہی، آگے سے قوم نے کیا کہا؟ کہنے لگے جو سردار تھے، پیسے والے تھے، چودھری تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو آپ کو ایک آدمی سمجھتے ہیں، تم آدمی ہو تو تم کیسے رسول ہو سکتے ہو؟ رسول تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے تھا۔ دوسری بات، اور پھر تیری پیروی کرنے والے کون سے کوئی بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ کوئی کھاتے پیتے گھرانوں سے تیرے ساتھ کوئی ہے؟ کوئی وزیر مشیر تمہارے پاس ہے جس نے تیری بات مانی ہو؟ نہیں، یہ جو بیچارے ان پڑھ سے لوگ ہیں جن کو کوئی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، انہوں نے تم نے چکنی چپڑی باتوں میں بہلا پھسلا کر ان کو اپنے پیچھے لگا لیا ہے، تو لہذا تمہاری پیروی کرنے والے تو صرف یہ لوگ ہیں، لہذا ہم تو بھئی تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم بس جھوٹ بولنے والے آدمی ہو اور تمہاری کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب یہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو اتنا سخت جواب دیا کہ ظاہری بات ہے کوئی بھی شخص اس کو سن کر کے کیسے سکون سے رہ سکتا ہے۔ قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ من ربی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت و نبوت بخشی ہو، پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو، تو کیا ہم تم پر زبردستی وہ چیز چپکا دیں گے اسے، جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ یعنی کہ جب تم اسے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، تم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، تو کیا زبردست تمہیں سمجھایا جا سکتا ہے؟ آگے نوح علیہ السلام نے ان کو پھر دعوت دی ہے، سمجھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم نے اتنا مذاق اڑایا، اللہ پاک سے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، اس قوم کو برباد کر دے، تو یہ ایمان نہیں لاتے، ان کو میں نے اتنا سمجھایا۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، 950 سال تک دعوت دی، لیکن وہ ظالم ایمان نہیں لائے اور اس طرح کے الزامات لگاتے رہے، بد زبانی کرتے رہے نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پھر اللہ پاک نے نوح علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا۔ چنانچہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس پر غم نہ کر، اب تو کیا کر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، بس تو اب ایک ہماری آنکھوں کے سامنے تو ایک کشتی بنا، اور ان لوگوں سے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم اور کفر کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتا تھا، اور جب وہ اس کی قوم کے اور جب بھی اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو وہ ان سے مذاق کرتے۔ نوح نے کہا اگر تم آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو، پھر تم جلد جان لو گے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔
اب یہ نوح علیہ السلام کی قوم جب ان کا مذاق اڑاتی ہے، آگے سے باتیں بناتی ہے کہ دیکھو اس بندے کو یہاں نہ سمندر نہ دریا نہ پانی کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بندہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور کام کیسے کر رہا ہے جو عقل سے بالکل بالا تر ہے۔ یہاں کشتی بنانے کی بھلا کیا ضرورت ہے، اس کشتی میں کون بیٹھے گا، یہ کہاں چلے گی؟ اس طرح کی باتیں گھڑ گھڑ کے عقلی باتیں بنا بنا کر لوگوں میں جناب مذاق اڑانا۔ تو پھر نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا لی، پھر وقت مقررہ پر اللہ کی طرف سے طوفان آیا، تو اللہ پاک نے ذکر کیا آیت نمبر 40 میں، آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانور کا جوڑا اور دو نر اور مادہ، یعنی جوڑا دو نر اور مادہ سوار کر لے اور اپنے گھر والوں کو، سوائے اس شخص کے جس کی بابت پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال نوح، اور نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور وہ سب سے الگ تھلگ تھا کہ پیارے بیٹے ارکب معنا، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ قالا، بیٹے نے آگے سے بات نہ مانی، اطاعت نہ کی، اور آگے سے کہا قال سآوی الی جبل، اور وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے، اور ان دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی تو وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ جب وہ غرق ہوا تو پھر آتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا، تو اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو اس بات پر تھوڑا ڈانٹ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا تھا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ ان ابنی من اہلی، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب فیصلے کرنے والوں میں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں، بے شک اس کا عمل وہ نیک نہیں ہے، لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے سن کر کیا کہا اعوذ بک اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ نوح علیہ السلام اور ان کا بیٹا، پھر نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے تھوڑی سی حمایت کا جذبے کا جو شفقت پدرانہ کا ذکر کیا، اظہار کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا خبردار یہ تیرے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ اہل میں سے کیوں نہیں ہے؟ چونکہ اس کا عمل تیرے عمل جیسا یعنی نیک عمل نہیں ہے، اور فرمایا کہ اس چیز کی مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ اللہ نے صاف کہا کہ جس کا تجھے علم نہیں ہے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، اگر نہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے بہت ساری باتیں سمجھ جاتی ہیں، خاص طور پر روئے سخن تو مکے والوں کی طرف تھا نا، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ایسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ کر رہے تھے، آگے سے باتیں بناتے، مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، اور آپ پر اترنے والی وحی کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ تو کہانت ہے، جادوگری ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر نوح علیہ السلام کی قوم کو جب غرق کیا، تباہ و برباد کیا، اس کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ جو لوگ نبیوں کی بات نہیں مانتے، ان کا ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا انجام یہ ہوتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ تذکرہ کر دیا کہ بھلے کوئی شخص نسب کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے نبی کا قریبی ہی کیوں نہ ہو،
لیکن جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو اسے نبی کا نسب اور اس کا قریب ہونا، رشتہ دار ہونا کوئی فائدہ بھی نہیں دیتا ہے. تو لہذا یہ اللہ پاک نے تذکرہ کیا. تو یہ سمجھانا مقصود تھا ان کو. اور ہمارے لیے اس وقت اس میں کیا نصیحت ہے؟ ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مشکلات اور تکالیف اس وقت آئی ہوئی ہیں، لہذا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ وہ اپنے انسانی وسائل کو بنیاد بنا کر ان عذابوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جب دیکھا کہ پانی چڑھ آیا ہے، موجیں اٹھ آئی ہیں، ہر چیز ڈوب رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے اس میں سوار ہو جاؤ، اس نے آگے سے کیا کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. یہاں سے یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیاوی جو چیزیں ہوتی ہیں جو وہ عذاب سے نہیں بچا سکتی. عذاب سے کیا چیز بچاتی ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت فرمانبرداری. جیسا کہ نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے میری بات مان، میری فرمانبرداری کر، جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کر اور کشتی میں سوار ہو جا تو بچ جائے گا، وگرنہ اس کے سوا نہیں بچ سکتا. اس نے اس چیز پر تکیہ کیا اور سہارا لیا جو انسانی وسائل میں سے، لہذا وہ انسانی وسائل اس کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے. آج کے دور میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگر یہ وبا انسانوں کی بنائی ہوئی ہے یا اللہ کی طرف سے، دونوں صورتوں میں ہم اللہ کی جناب میں آ جائیں، اللہ کی پناہ پکڑیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ اس وبا کو ٹال سکتا ہے. دونوں صورتوں میں یہ انسانوں کا وائرس پھیلایا ہوا ہے یا یہ واقعی اللہ کی طرف سے کوئی وبا ہے، تو دونوں صورتوں میں ہمیں پناہ کہاں مل سکتی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی جناب میں. باقی اللہ کے علاوہ ہم اگر اپنے علاجوں پر، اپنی تشخیصوں پر، یہ جو منہ پہ ہم ماسک لگائے پھرتے ہیں اس کی بنیاد پر، سینیٹائزر، اداروں کو بند کر کے، سوشل ڈسٹینس کر کے، ہم اس سے صرف اور صرف اس سے، یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کر لینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف یہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانی کو چھوڑنا، پھر اللہ کی طرف توبہ کرنا، پھر اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر آنا، اللہ کی شریعت کی طرف آنا. ہاں یہ ضروری ہے. جب ہم دونوں کام کریں گے، اپنے ظاہری اسباب بھی اپنا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کی شریعت پر بھی عمل پیرا ہو جائیں گے، ہاں پھر بات بن جائے گی، وگرنہ بات نہیں بننے گی. تو اس سورہ میں مزید پھر انبیاء کا تذکرہ ہے. مزید انبیاء کا تذکرہ کر لینے کے بعد اگر ہم اب اس سورت کے آخر میں دیکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جامع جو ہے وہ خطبہ دیا ہے. آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے نچوڑ نکالا ہے، جو نصیحت کی ہے، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے جو نصیحتیں کی ہیں، جو نتیجہ نکالا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں کی ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں. تو اس میں ہم آتے ہیں آیت نمبر 112. آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصیحت کی ہے سورت کے اختتام پر، وہ سارا نچوڑ ہے، لب لباب ہے، اور وہ آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کے واسطے سے وہ سمجھانا اصل میں مکے کے مشرکین کو مقصود ہے کہ جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، کہ ان کو سمجھانا چاہیے تاکہ ان کی ذہن سازی ہو جائے، ان کی وہ بات کو سمجھ پائیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت 112 فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور چنانچہ اے نبی آپ ثابت قدم رہیں. یعنی مکے کے لوگ مانے نہ مانے، آپ نے اللہ کی راہ سے نہیں ہٹنا. اور یہ سب سے اہم بات ہے. حالات کیسی ہوں، مشکلات کیسی ہوں، تکلیفیں ہوں، وبائیں ہوں، کچھ ہی ہو، لیکن اللہ کی بتائی ہوئی شریعت سے نہیں ہٹنا، اللہ کے بتائے ہوئے احکام سے نہیں ہٹنا، قرآن سے حدیث سے نہیں ہٹنا. اور قرآن حدیث پر عمل کرنے سے کبھی نقصان ہوگا ہی نہیں، چونکہ انسان اللہ کے ذمہ چلا جائے گا نا، اللہ کے ذمہ چلا جائے گا، انسان کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہو جائیں گے. تو فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، تو اے نبی آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی اور ایمان لائے. اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو وہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی. یعنی کہ اب ان مشکل اوقات میں ہم ان لوگوں کی طرف جھکتے ہیں جو کفار ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو شریعت کی بغاوتیں کرتے ہیں، ہم ان سے مدد تو لیتے ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں جھکتے، اللہ کی طرف نہیں آتے، اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ پھر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں طرفوں میں، یعنی صبح و شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اور یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم، پھر ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے گزری ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد پھیلانے سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی، اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگے رہے جن میں وہ ظالم آسودگی دیے گئے تھے اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلی قومیں تباہ ہوئیں، اب وہ جن کاموں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں ہم نے نصیحت تو حاصل نہیں کی، صرف ہم نے یہ دیکھا کہ وہ بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے، انہوں نے دنیا میں بڑا عروج حاصل کیا، لہذا ہم اس عروج کو حاصل کرنے کے لیے ان تباہ شدہ قوموں کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے، ان لوگوں کی پیروی مت کرو کہ جو لوگ اپنی کوششوں کاوشوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، ان کے پیچھے مت چلو۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا۔ یعنی کہ اب ظاہری بات ہے جتنے لوگ اللہ کی نافرمانی بغاوت سرکشی کریں گے تو یہ ان کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم میں۔ تو فرمایا کُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مطمئن رکھتے ہیں، اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی۔ یعنی یہ جو صورت ہے اس میں جتنے واقعات بیان ہوئے ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ خبریں تو غیب کی ہیں لیکن یہ اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک نے آپ کو سنائی ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ مضبوط کیا؟ کہ وہ ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، ان سب کی قوموں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا، ان کا تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، لیکن بالآخر یہ بتاؤ فتح کس کی ہوئی، کامیابی کس کی ہوئی، جیتا کون، غالب کون آیا، اللہ کس سے راضی اور خوش ہوا؟ ایسی یہ مشرکین مکہ ہیں۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، کچھ ہی کہتے ہیں، تو آپ بھی صبر کریں، بالآخر فتح و نصرت آپ کا ہی مقدر ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہی غالب کرے گا۔ کل للذین لا یؤمنون، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے جو ایمان نہیں لاتے تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ للہ غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔ یعنی صاف صاف لائنیں دی جا رہی، ان کی لائن اور آپ کی لائن، اور آپ ان کو صاف صاف اس بات کو کہہ دیں کہ بھئی تم اپنے عمل کرتے جاؤ، ہم اپنے عمل کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون غالب آتا ہے، تم غالب آتے ہو کہ ہم، تم کامیاب ہوتے ہو کہ ہم، تمہاری پالیسی وہ رنگ لاتی ہے کہ ہماری۔ اللہ پاک نے اس پر صورت کے اختتام کیا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ وہی تین باتیں سمجھائی گئیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اے مکے والو اس بات کو مان لو۔ دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ جو تمہارے پاس اللہ کا رسول ہے یہ سچا ہے، اس پر جو کتاب نازل ہوتی ہے وہ بالکل برحق ہے، وہ ہدایت ہے، رہنمائی، لہذا اس پر چلو اگر کامیابی چاہتے ہو۔ تیسری بات یہ سمجھائی گئی کہ انجام جو ہے بالآخر تم سرکشی کرو یا اطاعت کرو، بالآخر یہ دنیا ختم ہوگی، بندے کو موت آئے گی، اللہ کی جناب میں پیش ہوگا، تو پھر کون کامیاب ہوگا؟ وہی کامیاب ہوگا جو رسول کی بات مانے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدانیت پر ایمان لائے گا۔ لہذا یہ تین باتیں مکے والوں کو سمجھانے کے لیے مختلف اقوام کا ذکر کیا گیا، تو لہذا اس کے بعد اللہ پاک نے خلاصتاً یہی بات سمجھائی کہ جو اللہ والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، وبائیں ہیں، جو بھی ہے،
ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی شریعت کے دامن میں پناہ لیں، تو انشاءاللہ اللہ ہم پر ضرور رحم فرمائے گا۔ جیسے اللہ نے یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب ٹال دیا، ایسے اللہ اس دنیا سے یہ کورونا کی شکل میں جو عذاب ہے اللہ وہ ٹال دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم بھی ایسی توبہ کریں پکی سچی، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔